ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। ये भारत ख्वाजा की जागीर है, हल्के में मत लीजिए। और रज़ा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आज़म, रज़ा का लाडला कहते हैं जिनको मुफ्ती आज़म। मेरे वो गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरे वो गौस की तस्वीर है, हल्के में मत लीजिए। और खुदाए पाक ने है हुस्ने काबा का शरफ बख्शा, खुदाए पाक ने है उसने काबा का शरफ बख्शा। मेरे अख्तर रज़ा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरे अख्तर रज़ा का पीर है, हल्के में मत लीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए हजरात, जिस ज़ात का हम बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो ज़ात अब हमारे दरमियान मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको देखने के लिए हज़ारों आंखें तरसती है, जिनके खिताब को सुनने के लिए लाखों कान तरसते हैं, जिनके मकाम को अगर कुरान बयान करे तो यूं कहे कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा। जिनकी असमत को मुस्तफ़ा शान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस की नज़र से देखे तो हदीस पाक में आया है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मम्मात अला हुब्बी आले मोहम्मद माता शहीदा। जो आले रसूल की मोहब्बत में मर गया, अल्लाह उसे शहीदों का दर्जा अता फरमाता। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे अहले बैत से मोहब्बत करेगा, नबी के घर वालों से मोहब्बत करेगा, कल मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, आदमी आमाल के मुताबिक पसीने में डूबा हुआ होगा, लोग जनाबे वाला इधर उधर तलाश कर रहे होंगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, रब्बे कायनात फरमाता है, यौम यफ़िर्रुल मर'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। जिस दिन आदमी अपने भाई का होगा, अपने माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, उस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों को कोई पहचानने के लिए तैयार ना होगा। मगर शायर कहता है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है, सरकार पुकारेंगे गुनहगार कहाँ है। और परवाने बख्शिश लिए ढूंढेंगे फरिश्ते, औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है, औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। आज दुनिया अगर किसी MP MLA से मुलाकात करती है, अपना सर फख्र से ऊंचा करती है, लेकिन जब आले रसूल के गुलाम ने अपना कलम चलाया है तो यूँ फरमाया है कि खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह। खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं, खुशबू वाले हैं फूल वाले हैं, सुन्नतों के उसूल वाले हैं। और ताजे शाही तुम्हें मुबारक हो, ताजे शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। ताजे शाही तुम्हें मुबारक हो, हम तो आले रसूल वाले हैं। और खुशबू बता रही है जन्नत के फूल है, बोलो सुभान अल्लाह। खुशबू बता रही है जन्नत के फूल है। चेहरा तो देखो, चेहरा बता रहा है आले रसूल है, चेहरा बता रहा है आले रसूल है। और बरेली के इमाम ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आइए हजरात, मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हजरत की बारगाह में गुजारिश करूँगा कि हजरत अपने नूरानी इरफानी बयानात से तमाम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए। और जो हजरात इधर पीछे बैठे हैं, जो हजरात यहाँ बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि वो यहाँ तशरीफ़ ले आए, पीछे जगह खाली है। जो हजरात इधर बैठे हुए हैं वो पीछे तशरीफ़ ले आए। हजरात गिरामी, हमें बात बड़े ही अदब एहतराम से हजरत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा कि हजरत अपने नूरानी इरफानी बयानात से हमारे ईमान को, हमारे दिलों को ईमान से मुनव्वर फरमाए और हमारे तमाम सामईन को मुस्तफ़िज़ फरमाए। हजरत का इस्तकबाल नारों की गूंज में कर लिया जाए, इसलिए कि कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, कुफ्र की धरती हिलेगी नारे तकबीर से, और शिर्क की खेती चलेगी नारे तकबीर से। बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शहजादाए मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
الفاتحة إلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ. ادھر بلاؤ ٹائٹ کرو اس کو. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغياثنا ومغيثنا وغوثنا ومعيننا وقدونا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا الذي كان عليا في درجاته فاطما في تطهيراته حسنا في صفاته شهيدا في تجلياته زين العابدين بعباداته باقرا في العلم الأولين والآخرين بمعلوماته صادقا في أقواله كاظما في جميع أحواله متمكنا في مقام الرضا جوادا كفه عند العطاء هاديا إلى سبيل النجاة عسكريا مع الغزاة مهدين على طريق اليقين غياث المستغيثين صلوات الله تعالى عليه وعليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزت مآب شہر قاضی مدظلہ العالی و دیگر معزز مشائخ علماء نقیب جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شرکت فرمانے والے برادران اسلام، سماعت فرمانے والی خواتین اسلام، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، عقیدت و خلوص کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم کر ہدیے درود پاک پیش فرمانے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ. آج آپ کی اس آبادی شہر میں آ کر بےحد مسرت ہو رہی ہے کہ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو عاشقان رسول و عاشقان آل رسول میں شامل فرمائے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے چاہتے ہو اللہ کو چاہنا، چاہتے ہو اللہ کو چاہنا، میری پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری اتباع کرو، تو صرف تم چاہنے والوں میں شامل نہیں ہوگے بلکہ خدا فرما رہا ہے اللہ تمہیں کو چاہ لے گا. فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو میری اتباع کرو اللہ تمہیں چاہ لے گا. اب درجہ محب پہ نہیں، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا. اور پھر اس چاہت کا صلہ کیا ہے؟ حضور کی پیروی کا صلہ کیا ہے؟ حضور کی محبت کا دم بھرنے کا صلہ کیا ہے؟ رب تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ جب تم عاشق رسول ہو گئے ہو تو اب رب فرما رہا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اللہ غفور و رحیم ہے. معلوم کیا ہوا کہ کوئی انسان پوری زندگی سجدے میں رہے اور اتباع رسول نہ کر سکے، محبت رسول کا دم نہ بھرے، تو اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے. کیونکہ دعا کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے. جب تک صاحب دعا نہ کرے گا اس وقت تک مقبول بارگاہ آپ کی دعا ہو نہیں سکتی. اس آیت کریمہ سے یہی ثابت ہے. آپ زندگی بھر ڈائریکٹ اللہ سے طلب کرتے رہو اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ دے دے، اللہ نہیں دے گا. کیونکہ اللہ نے ایک اصول بنایا ہے. اللہ نے ہر چیز کو اصول کے ساتھ رکھا ہے. مثال کے طور پر سورج اگے گا تو وہ صبح کو ہی اگے گا، ڈوبنا ہوگا تو شام میں ہی ڈوبے گا. دنیا کا ہر نظام اللہ تعالیٰ نے سسٹم پہ رکھا ہے، اور اگر انسان سسٹم سے ہٹ کر کے کوئی کام کرے تو وہ رب کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. آؤ دیکھو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم سے پہلے اس دنیا میں اجنہ رہا کرتے تھے، اور جو جنوں کا سردار تھا جسے عزازیل کہتے ہیں، ابلیس کہتے ہیں، شیطان کہتے ہیں، یہ پہلے بڑا عابد تھا اور ایسی عبادت کرتا تھا یہ کہ اس نے زمین کے کسی حصے کو چھوڑا ہی نہیں.
چپے چپے پہ اس انسان نے عبادت کی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ اس بلندی پہ آپ کو مقام مل جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس کو، جنوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کی بنیاد پر بلندی عطا فرمائی، اور یہ زمین سے اٹھا کے رب تعالیٰ نے اسے آسمانوں میں پہنچا دیا، فرشتوں کا معلم بنا دیا۔ یہاں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کا پرموشن ہوتا ہے تو وہ اپنے پیچھے کے لوگوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ پرموشن ہوتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی کلرک ہے، اسے ہیڈ کلرک بنا دیا جائے گا، اسے اور اوپر کا کوئی عہدہ دے دیا جائے تو وہ خوشی خوشی چلا جائے گا۔ ابلیس کو بھی جب یہ موقع ملا تو جنوں کی سرداری کو چھوڑ کر فرشتوں کا معلم بن گیا، اور ان فرشتوں کو تعلیم دینے لگا کہ جو فرشتے اللہ کے حکم سے روگردانی نہیں کرتے، وہی کام کرتے ہیں جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ لیکن ان فرشتوں کا وہ معلم ہوا، اب جب وہاں پہنچا تو سبق دینے لگا کہ اگر اللہ کے حکم کی روگردانی کی تو یہ لعنت کا توق گردن میں ڈال دیا جائے گا، مردود کر دیا جائے گا۔ ذرا خیال کیجئے، اس سبق کو دیتے دیتے اس میں تکبر پیدا ہو گیا، سریا کی بلند کرنا شروع کر دیا کہ میں ان قدسی ملائک کا معلم ہوں۔ عزیزو، اسی درمیان اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے درمیان یہ ارشاد فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ توجہ تھوڑا ادھر رکھیے، ہوا ہو یا نہ ہو، ورنہ سو ہوا ہو جائے گا، ہے نا؟ تو ابھی ہوا کی طرف دھیان مت دیجیے، ہوا کی طرف دھیان دیجیے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے اس پر دھیان دیجیے، اور ہوا پہ دھیان مت دیجیے، ورنہ ساری بات ہوا ہو جائے گی اور پھر کچھ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ ایک مرتبہ ذرا جذبہ خلوص کے ساتھ ہدیہ درود پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتے کہ جو اللہ کے حکم کی روگردانی نہیں کرتے، لیکن چند صحبت عزازیل کی ملی تو صحبت کا اثر ہوتا ہے، صحبت جس کی صحبت میں آپ ہوگے اس کا اثر ہوگا۔ وہ فرشتے جو قدسی ملائک ہیں، اللہ کے حکم سے ہی قیام، رکوع، سجود، تسبیح کرتے ہیں، لیکن جب رب نے فرمایا انی جائل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو ان فرشتوں سے اللہ نے ان فرشتوں نے اللہ سے کلام کر دیا۔ کیا کلام کیا؟ اتجلو، اے اللہ تو ایسا کیوں کرے گا؟ فیہا من یفسد ویسفک الدماء، کچھ ایسے ایسے جملے بول کر گستاخیاں لوگ کرتے ہیں جس سے ان کا ایمان چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کہتے ہیں نبی کو غیب نہیں ہے، اللہ ہی کو غیب ہے، کسی اور کو غیب نہیں، تو اللہ کی قدرت کا وہ منکر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے غیب عطا فرما دے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو خلافت کے لیے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر حنیف میاں صاحب ہیں، تو اب حنیف میاں صاحب اگر کسی کو خلافت دینا چاہیں گے تو اس کے وجود کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے پوتے کو خلافت دوں گا، پوتا پیدا نہیں ہوا،
تو ابھی پوتے کا وجود نہیں ہوا اور یہ کہ میں اپنے پوتے کو خلافت دوں گا. تو حبیب میاں کے تعلق سے بہت سے سوال اٹھ کھڑے ہوں گے کہ وجود ہے نہیں اور خلافت کا ذکر کرتے ہیں. خلافت اسی کو دی جائے گی, ذمہ داری اسی کو دی جائے گی جو موجود ہو. جلسہ کمیٹی میں کسی انجانے انسان کو تو ذمہ داری نہیں دی جائے گی نا, جو اللہ کے غضب سے محفوظ رہتا اگر خاموش رہتا, کیونکہ یہ مستثنا ہے, یہ الگ ہے. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے, یہ چپ چاپ اگر کھڑا بھی رہتا تو بچ جاتا. لیکن سنو, جو گستاخ ہوتے ہیں نا وہ خاموش نہیں رہتے, چاہے وہ آسمانوں میں ہو یا زمین پہ ہو. جہاں ہوتے ہیں یہ گستاخ خاموش نہیں ہوتے, اپنی گستاخی کر ہی ڈالتے ہیں. تو اس نے سجدہ نہیں کیا تو جانتے ہو بہانے کیا تلاش کر رہا ہے. اللہ نے پوچھا بھی نہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا. اللہ کہیں قرآن میں نہیں ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا, نہیں, اللہ نے نہیں ارشاد فرمایا. لیکن اس ابلیس نے بہانے بنانے شروع کر دیے. کیا بہانہ بنایا؟ بہانہ یہ بنایا, اے اللہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے, خلقتنی من نار, اے اللہ تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. اور یہ آدم جو ہے تو مٹی کے ہیں, ان کی خاصیت پست ہے, میری بلند ہے, میری خاصیت بلند ہے, ان کی خاصیت پست ہے, میں کیسے ان کو سجدہ کروں. تو رب نے کیا فرمایا, ابا واستکبر وکان من الکافرین, اس نے انکار کیا, اس نے انکار کیا اور وہ کافروں میں سے تھا. اب سنو, انسان کیا ہر مخلوق کے وجود سے پہلے ہی اللہ نے تقدیر بنا دی ہے. یہ کیا کرے گا اس تقدیر میں محفوظ ہے. آپ کیا کرنے والے ہو محفوظ ہے, پہلے تقدیر ہے پھر انسان ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا. تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اس نے جو انکار کیا یہی اس کی تقدیر تھی, اور تقدیر کو بدلنا محال ہے. تقدیر نہیں بدلی جا سکتی ہے, تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا ہے, مگر ایک صورت ہے بدلنے کی. تقدیر بدلی جا سکتی ہے کہ اگر اپنی دعا میں صاحب دعا کو شامل کر لیا جائے. رسول کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ لا يتبدل القدر الا بالدعاء, تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے. تقدیر نہیں بدلتی ہے مگر دعا سے بدل جاتی ہے. اب لعنت کرتا ہوں جب اس کی گردن میں پڑا تو یہ تو صاحب دعا کا قائل نہیں تھا, خود ہی اترایا ہوا تھا اپنی عبادت پہ, تو ڈائریکٹ اللہ کے پاس چلا گیا اور اللہ سے کہتا ہے اللہ میں نے تو جیون میں ایک ہی خطا کی تھی, میری خطا کی معافی مجھے چاہیے. یہ بندے وہاں بھی شروع کیا اس نے کہا یہ جسے تو نے خلافت دی دنیا میں جائیں گے, یہ کفر کریں گے, شرک کریں گے, لیکن یہ جب تیری طرف لوٹیں گے معافی مانگنے کے لیے تو اللہ تو اس کی خطا کو معاف کر دے گا. اے پروردگارا, اے رب قدیر, میں نے تو صرف ایک خطا کی ہے, میری خطا کو معاف کر. بولو اللہ ہی ہے جو خطا معاف فرمانے والا ہے نا. معافی مانگ رہا ہے تو اللہ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی خطا کو معاف کر دے. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے ہر چیز کا اصول بنایا ہے, شب و روز کے اصول ہیں, ٹھیک ہے. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ اصول سے ہے. بیج زمین میں جائے گا, کوپل نکلے گی, پودا بنے گا, پھر اس میں بالیاں آئیں گی. اب بیج کو ڈال کے فوراً بالی چاہو تو نہیں ہو سکتا ہے. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اصول سے بنایا ہے, سسٹم پہ بنایا ہے. تو دعا کے لیے بھی سسٹم ہے کہ دعا کے لیے صاحب دعا کو شامل کرو, دعا ضرور قبول ہو جائے گی. تو اس ابلیس نے ڈائریکٹ دعا کی, اللہ نے اسے تنبیہ کی کہ چاہتا ہے تیری خطا معاف ہو جائے تو ایک کام کر, جو صاحب دعا ہے اس کو منا لے, جو صاحب دعا ہے اس کو منا لے. اگر وہ راضی ہو جائے گا تو میں بھی راضی ہو جاؤں گا. اور جانتے ہو صاحب دعا کون ہے؟ آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و سنا, جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما کے جنت میں پہنچا دیا تھا. تو ابلیس تو کہنا اللہ کا اتنا مان گیا کہ ٹھیک ہے چلو, مرتا کیا نہ کرتا, چلتے ہیں اور چل کر کے آدم کو منا لیتے ہیں. تو سنو, حسد ایک ایسی چیز ہے جو بڑی سے بڑی نیکی کو کھا جاتی ہے. ارادہ کیا تھا جاؤں گا مناؤں گا, جنت کے دروازے تک اس کا ارادہ نیک تھا,
لیکن جب دروازے جنت کو دیکھا تو حسد پیدا ہو گئی. کہا میں نے ہزاروں سال سجدے کیے, اللہ نے مجھے ایک گھر بھی نہیں دیا, ایک جھوپڑی بھی نہیں دی, اور آدم نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا, اتنا بڑا گھر دے دیا. اسی کا نام تو حسد ہے نا, اسی کا نام حسد ہے. تو کہا اتنا بڑا گھر دے دیا, رہنے نہیں دوں گا. کہا اس میں رہنے نہیں دوں گا. برادران ملت اسلامیہ, خیال کیجئے کہ اگر صاحب دعا کو راضی کر لیتا تو راندے درگاہ نہیں ہوتا, مردود نہیں ہوتا. لیکن اس کے حسد نے اس کی یہ نیک قدم جو تھے اس کو بھی زائل کر دیے, ختم کر دیے, ہمیشہ ہمیش کے لیے مردود ہو گیا. تو پتہ کیا چلا کہ دعا کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے. جب تک صاحب دعا نہیں کرے گا, دعا کی قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے. اچھا آؤ, یہ تو ہوا ابلیس کا معاملہ. اب آؤ میں نبی کا ذکر بھی کر دوں. حضرت آدم علیہ السلام تو نبی ہے نا, معصوم عن الخطا ہے, ان سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی ہے. لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ, اس درخت کے قریب مت جانا. پوری جنت تمہاری ہے, نعیم میں جانا چاہتے ہو تو نعیم میں جاؤ, خلد میں جانا چاہتے ہو خلد میں جاؤ, فردوس میں جانا چاہتے ہو فردوس میں جاؤ, 8 طبق آپ کا ہے, لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. مگر اس ابلیس نے حرکت کی جنت میں جا کر کے, اس نے حضرت حوا کو متاثر کیا, اپنے دام میں لے لیا, اور حضرت حوا کے ذریعے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ تحیت و ثنا نے اس کے پھل کو کھا لیا. اب پھل کا کھانا تھا کہ حلے بہشتی اتر گیا, اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیج دیا. آدم علیہ السلام سرندیپ پہ, حضرت حوا جدہ میں. آدم علیہ السلام سفر کرتے ہیں, 1-2 دن کا نہیں, 350 سال تک اس دنیا کا بھرمڑ کرتے رہے, اور ایک دعا کرتے رہے, اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے, اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے, اے اللہ میری بیوی سے مجھے ملا دے. بولو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا. دعا کے لیے صاحب دعا کا ہونا ضروری ہے. یہ چیلنج ہے میرا. نبی نے اپنی ذات کے لیے دعا کیا کہ اللہ میری بیوی کو مجھ سے ملا دے. اللہ نے ملایا. 350 سال تک پوری دنیا میں گھومتے رہے, چکر لگاتے رہے, لیکن آخر میں جب آپ میدان عرفات میں پہنچے اور جبل رحمت پہ کھڑے ہوئے تو اس وقت آپ کو خیال آیا کہ اللہ میری دعا کو قبول کیوں نہیں کرتا. تو آپ نے غور کرنا شروع کیا. جب انسان کو ندامت ہوتی ہے تو انسان اپنے ماضی میں جھانکتا ہے. حضرت آدم نے بھی کچھ ایسا ہی کیا کہ اپنے ماضی میں جھانکنا شروع کیا. اب جو ماضی میں جھانکا تو دیکھتے کیا ہیں کہ اللہ نے جب میرے جسم میں روح ڈالی تھی تو قدسی ملائک قدموں میں تھے, سجدہ ریز تھے. ایک بات مجھے بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی سلام پیچھے سے کرے تو آپ قبول کر لیں گے, لیکن کوئی مصافحہ پیچھے سے کرے قبول کریں گے؟ بولیے. مصافحے کے لیے تو سامنا ضروری ہے نا, سامنے ہیں تو سلام, سامنے ہے تو مصافحہ. لیکن کوئی آدمی آئے پیچھے سے ہاتھ کھینچ کے آپ کا مصافحہ کرے, بولیے اسے آپ قبول کریں گے؟ آپ کا دل خوش ہوگا؟ بولیے. مجھے حیرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا تو ان فرشتوں کو تو آدم کے سامنے آ کے سجدہ کرنا چاہیے تھا. سجدہ کہاں کرنا چاہیے تھا؟ سامنے کرنا چاہیے تھا. لیکن آدم علیہ السلام کے قدموں میں سامنے سجدہ کرنے نہیں آئے. یہ قدسی ملائک گھوم کر پشت پہ گئے اور پشتے آدم پر سب کے سب سجدہ ریز تھے. آدم نے محسوس کیا تو اللہ سے عرضی لگائی, اللہ اے پروردگارا مجھ میں کیا خوبی ہے, یہ فرشتے میرے قدموں میں سجدہ ریز ہیں, اے اللہ اس خوبی کو مجھ پر آشکارا فرما. جیسے ہی یہ دعا کی اللہ تعالیٰ نے وہ نور جسے رب نے ان کی پشت میں رکھا تھا اسے نکال کر پیشانی آدم میں رکھ دیا. جانتے ہو وہ نور کون تھا؟ وہی نور تو نور محمد تھا, وہی نور تو نور محمد تھا. اب جب نور محمد پیشانی آدم میں آ گیا تو سنو, اللہ نے
جب لعنت کا طوق ابلیس کی گردن میں ڈالا، یہ فرشتے سجدے میں تھے، ان کو سجدے سے اٹھانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے بھی گھبرا کر سجدے سے سر اٹھا دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ جس نور کی اجالے میں سجدہ کر رہے تھے وہ نور تو ٹرانسفر ہو گیا۔ اب جو ٹرانسفر ہوا تو پیشانی آدم میں آ گیا۔ اب جو پیشانی آدم میں آ گیا تو یہ فرشتے جنہیں سجدہ تعبدی کا دوسرا حکم دیا گیا تھا، تو وہ فرشتے جو سجدے میں گئے تو وہی سجدہ کرنا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ فرشتے چکر لگا کے پھر سامنے آتے ہیں اور حضرت آدم کے قدموں میں سجدہ کرتے ہیں۔ پہلا سجدہ سجدہ تعظیمی تھا، دوسرا سجدہ سجدہ تعبدی تھا ان فرشتوں کا۔ برادران اسلام، پتہ کیا چلا کہ حقیقت میں یہ سجدہ آدم نہیں تھا، بلکہ یہ سجدہ جو کرایا گیا تھا نور محمد کا سجدہ کرایا گیا۔ آپ جن کی پیدائش کے خوشیاں منانے کے لیے یہاں حاضر ہوئے ہو، برادران ملت اسلامیہ، خیال فرمائیے کہ یہ خیال آیا تو آدم علیہ السلام نے پھر دعا کی کہ اللہ، اے پروردگارہ، میں بھی ان کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں، میں بھی جھکنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو منع کیا تھا، اے آدم تم مت جھکنا، کیونکہ تم جھکو گے تو نور محمد جھک جائے گا۔ اپنا سر آسمان کی طرف اٹھاؤ۔ اب جو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو دیکھتے کیا ہیں؟ جہاں اللہ کا نام وہی محمد رسول اللہ کا نام۔ جنت میں گئے، دروازے جنت پہ یہی نام، جنت کے درختوں کے ہر پتے پہ جہاں اللہ کا نام وہی محمد رسول اللہ کا نام۔ دروازے جو جنت کے محلات تھے اس پہ بھی جہاں اللہ کا نام وہی محمد رسول اللہ کا نام۔ یقین ہو گیا یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے، یہی وہ ذات ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ تو جانتے ہو کہا بس دعا کی قبولیت کے لیے یہی میرے لیے صاحب دعا ہیں، کہا دعا کی قبولیت کے لیے یہی میرے لیے صاحب دعا ہیں۔ عشق پیدا ہو گیا۔ اب جو عشق پیدا ہوا رسول اللہ سے تو اللہ سے عرضی لگائی کہ اللہ، میں تیرے محبوب کی تصویر دیکھنا چاہتا ہوں، میں ان کی تصویر کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنے ناخنوں کو صاف کر لیا ہے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ عقیدت مند مرید ہوتے ہیں، پیر کے انتظار میں رہتے، پیر صاحب آئیں گے، پیر صاحب آئیں گے، تو پیر صاحب کے لیے بستر بچھا دیا، پیر صاحب کے لیے پھولوں کی پنکھڑیاں بستر میں بچھا دی، خوب سجا دیا بستر کو۔ لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ جب پیر صاحب پہنچتے ہیں تو وہ مرید اس بستر کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے انہی پنکھڑیوں کو جس کو اس نے خود سجایا تھا اس کو وہ خود سے صاف کرتا ہے اور کہتا ہے تشریف لائیے حضرت، یہاں بیٹھیے حضرت۔ میں کہا یا اللہ، اتنا خوبصورت بستر، اس پہ پھولوں کی پنکھڑیاں لگی ہوئی ہیں، لگا کے رکھا تھا، میں آیا اس کو ہٹا کیوں دیا؟ اس کو کیوں ہٹا دیا اس نے؟ تو زمانے نے یہ کہا جب تک نہیں آئے تھے تو ان پھولوں سے تسلی لے رہا تھا، اب جب آ گئے تو پھر اب یہ پھول کی پنکھڑیاں اچھی نہیں لگ رہی ہیں اسے، تو اسے وہ ہٹا رہا ہے، صاف کر رہا ہے۔ میرے عزیز، بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ حضرت آدم کے عشق کی انتہا بھی یہی تھی۔ اللہ سے عرضی لگائی، اے اللہ، میں نے اپنے ناخنوں کو صاف کر لیا ہے، اب تو تصویر محمد اتار دے، اب تو تصویر محمد اتار دے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کے عشق کو اتنا قبول فرمایا کہ ناخن آدم پر تصویر محمد کو اتار دیا۔ اب جو تصویر محمد اتر گئی تو اللہ سے مانگا تھا کہ دیکھوں گا، لیکن سنو، آج کل لوگ بہت بولتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ یہ بدعت قرآن میں ہے کیا؟ حدیث میں ہے کیا؟ میرے پیارے، عشق پیدا کرو تو پتہ چلے گا کہ بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک حسن بدعت ہوتی ہے، ایک سیاح بدعت ہوتی ہے۔ سیاح بدعت گمراہی ہے، حسن بدعت شریعت کا حصہ بن جاتی ہے۔ آؤ دیکھو، حضرت آدم علیہ السلام نے مانگا تھا کہ دیکھوں گا، لیکن عشق نے کہا کہ اے آدم دیکھو، عقیدت نے کہا اے آدم انہیں دیکھنا بھی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ جسے چاہا جاتا ہے اسے چوما جاتا ہے، جسے چاہا جاتا
ہوتا ہے اسے چوما جاتا ہے۔ حضرت آدم نے انگوٹھے کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، اور جیسے ہی آنکھوں سے لگایا، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ کسی بھی مکتبہ فکر کے مولوی سے پوچھو کہ حضرت آدم کی وہ پہلی دعا جو قبول ہوئی تھی تو حضرت حوا کہاں ملی تھی، تو سب کی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے کہ حضرت حوا پیٹھ کے پیچھے ملی تھی۔ کہاں ملی تھی؟ پشت پر ملی تھی۔ ایک بات مجھے بتاؤ کہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ کے پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی سمجھ میں آئے گا کون بیٹھا ہوا ہے؟ پیٹھ کے پیچھے کیا ہے آپ دیکھ پاؤ گے؟ تو عام انسان پیٹھ کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن نبی غیبداں ہوتا ہے، وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے، وہ جیسے آگے دیکھتا ہے ایسے ہی پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ پشت پر حوا نظر آئی۔ عزیزان گرامی بتاؤ، حضرت آدم کی دعا قبول کب ہوئی؟ جب صاحب دعا کو شامل کر لیا۔ جب صاحب دعا شامل ہو گئے، اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کوئی صاحب آئیں بڑے پڑھے لکھے اور مجھ سے یہ سوال کریں کہ حضرت قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا چرچا بہت ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت چرچا ہے، جگہ جگہ ہر پارے میں کچھ نہ کچھ ذکر موسیٰ علیہ السلام کا ضرور ہے۔ تو حضرت یہ بتائیے، وہ تو اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والے ہیں، تو آپ کے دعوے کا رد تو موسیٰ علیہ السلام ہے۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے نا کہ آپ کے دعوے کا رد کون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تو کسی صاحب دعا کو شامل نہیں کرتے، اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرتے ہیں، جو کچھ کہنا ہوتا ہے اللہ سے ڈائریکٹ کہتے ہیں۔ تو آپ کا جو دعویٰ ہے اس کا رد موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہے۔ میں نے کہا اچھا کچھ بھی بتاؤ، تو اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اسلام کی دعوت دی تو فرعون وقت نے 1-2 نہیں 70,000 جادوگروں کو جمع کیا۔ کتنے؟ 70,000 جادوگروں کو جمع کیا۔ اب وہ جادوگر بھی جو آئے تھے تو وہ بھی گھبرائے ہوئے تھے کہ موسیٰ سے کیسے مقابلہ کریں، ایک ایک کر کے جائیں کہ سب مل کے جائیں۔ تو سب نے یہ طے کیا کہ ایک ہی طرح کا طلسم سب لوگ پیش کریں، ایک ہی طرح کا جادو سب لوگ پیش کریں، تاکہ اتنا زیادہ طلسم سامنے آ جائے گا، جادو کا اثر سامنے آ جائے گا، موسیٰ گھبرا جائیں گے۔ کیا کرنا چاہیے؟ جادوگروں نے مشورہ کر لیا کہ کچھ نہیں، تمہارے پاس لاٹھی ہے، جادو سے اس کو سانپ بنا دو، تمہارے پاس رسی ہے، جادو سے اس کو سانپ بنا دو۔ تو 1-2 نہیں 70,000 سانپ جب سامنے آئیں گے مقابلے پہ تو موسیٰ گھبرا جائیں گے۔ تو ان جادوگروں نے ایسے ہی کیا، کسی کے بعد لاٹھی تھی، زمین پہ ڈالا وہ سانپ بن گیا، رسی تھی ڈالا سانپ بن گیا۔ 70,000 سانپ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آنے لگے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں۔ تو قرآن پاک کو پڑھو تو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ ذرا خیال کیجئے۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں علی راج پور کے لوگ، خدا نہ خواستہ اگر یہیں ابھی ایسے ایک سانپ آگے کھڑا ہو جائے، ہاں اپنے سر کو بڑھا پائے گا؟ ارے بولو نا یار، کچھ تو بولو۔ ایک سانپ ایسے کھڑا ہو جائے، اب اس کا حال کیا؟ قاری صاحب کیا ہوا؟ تو کیا کہے گا؟ ہے نا، قاری صاحب کی ساری شاعر صاحب کے سارے اشعار بکھر جائیں گے۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ایک سانپ کھڑا ہو اور 70,000 سانپ کسی کے سامنے ہو تو اس کو بولنا چاہیے، تو اشارہ کرنا چاہیے نا۔ تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ایسے نہیں، اشارہ نہیں کیا، بلکہ آپ کلام کو طولانی کرتے ہیں، کہتے ہیں ھذا عصایا، یہ میرا ڈنڈا ہے، یہ میری چھڑی ہے، یہ میرا عصا ہے جو زیتون کا ہے۔ زیتون پیڑ ہوتا ہے نا، جو زیتون کا ہے، اور وہ عصا بھی ٹیڑھا میڑھا ہے۔ کیسا ہے؟ ٹیڑھا میڑھا عصا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، پھر فرماتے اللہ میں اس سے اپنی بھیڑ بکریوں کے لیے درخت سے پتے جھاڑتا ہوں۔
دیکھو کلام کی طولا، کلام اتنا، اللہ نے تو یہ سب نہیں پوچھا تھا نا، خالی یہ پوچھا تھا کیا ہے بتا دیتے، لیکن کلام کو طولا نہیں کرنا. پھر کیا کہتے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے اور بھی دوسرے کام لیتا ہوں، اور جب مجھ کو سونا ہوتا ہے تو میں اسی کو تکیہ لگا کے سو بھی جاتا ہوں. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے. تو رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا اسی کو زمین پہ ڈال دو. جیسے ہی زمین پہ ڈالا وہ اژدہا بن گیا. اژدہے نے سارے سانپوں کو نکل لیا، جو طلسماتی سانپ، جادو کا سانپ سامنے تھا، سب کو نکل لیا. اب جب نکل لیا تو پھر موسیٰ نے پوچھا اے اللہ کیا کروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اژدہے کے منہ میں ہاتھ ڈال دو. اگر موسیٰ ڈرے ہوئے ہوتے سانپ سے تو منہ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. پتہ کیا چلا کہ کوئی بھی موذی شے نبی کو ایذا نہیں پہنچا سکتی تھی. یہ 70,000 سانپ آئے تو تھے لیکن یہ موسیٰ کو تکلیف نہیں دے سکتے تھے. یہ تکلیف کسے دیتے؟ جو موسیٰ کے پیچھے حواری تھے، جو ان کے ماننے چاہنے والے پیچھے کھڑے تھے. یہ جادو کا اثر ان کے اوپر ہوتا اور وہ پریشان ہوتے. تو اب سنو، یہ جادوگر یعنی سانپ اور حواری کے درمیان موسیٰ کیا ہوئے؟ رابطہ ہوئے نا. تو حضرت موسیٰ صاحب دعا ہو گئے. اس نے کہا یہ تو ڈائریکٹ کلام. میں نے کہا نہیں، یہ ڈائریکٹ کلام نہیں، اسی کو سمجھنا ہوگا. یہ انڈائریکٹ کلام ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ تحت و ثنا ان جادوگروں اور حواریوں کے درمیان وسیلہ بن گئے، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، صاحب دعا ہوئے، جس کے اثر سے وہ طلسماتی سانپ کا اثر ختم ہو گیا. ورنہ حضرت موسیٰ اژدہے کے منہ میں ہاتھ نہیں ڈالتے. اور یہاں ایک بات اور بھی بتا دوں، جادو اور معجزے میں فرق ہوتا ہے. جادو نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور معجزہ حقیقت ہے. اگر سانپ جو اژدہا بنا تھا تو اللہ یہ فرماتا اپنے ڈنڈے کو اٹھا لو، لیکن وہ تو معجزہ تھا. وہ سانپ جو بنا تھا وہ حقیقت میں بنا تھا. برادران ملت اسلامیہ، آؤ میں تمہیں بتاؤں، قرآن میں اور بھی بہت سے معجزے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے حواریوں نے کہا ہمیں پانی چاہیے. آپ نے پھر اللہ سے عرضی لگائی اے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا زمین پہ عصا کو ضرب لگاؤ. آپ نے چٹان پہ عصا کو ضرب لگایا. ضرب لگانا تھا کہ قرآن کہہ رہا 12 چشمے جاری ہو گئے. تو بتاؤ حواری اور خدا کے درمیان موسیٰ علیہ السلام صاحب دعا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور آؤ حضرت موسیٰ کی زندگی کا ایک گوشہ یہ بھی دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان جنگ میں تھے، اپنے حواریوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا تھا. شام ہو گئی، سورج ڈوبنے لگا. تو آپ کی قوم نے کہا کہ ہمیں جان پیاری ہے، ہم اندھیرے میں نہیں لڑیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک حملہ اور کر دو، یہ پسپا ہو جائیں گے کفار. لیکن قوم نے کہا نہ، ہم اندھیرے میں نہیں لڑیں گے. جب حضرت موسیٰ نے پھر اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہمیں لڑانا چاہتے ہیں، اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیجیے، ہم لڑیں گے. اب جو قوم نے ایسا کہا کہ اندھیرے میں روشنی کا انتظام کیا تو لڑیں گے، تو حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے عرضی لگائی اللہ کیا کروں؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا اپنے داہنے ہاتھ کو جیب میں رکھو. اپنے داہنے ہاتھ کو جیب میں رکھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے داہنے ہاتھ کو جیب میں رکھا. پھر عرضی لگائی اے اللہ کیا کروں؟ اللہ نے فرمایا ہاتھ باہر کرو. جیسے ہی ہاتھ باہر کیا پوری ہتھیلی روشن ہو گئی. اتنا اجالا، اتنی روشنی پھوٹی کہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے. حتیٰ کہ اسی میں جنگ کی کامیابی ملی. فرعون کی اس چھوٹی سی ٹکڑی سے مقابلہ تھا. جب فرعون کو یہ پتا چلا کہ میری اس چھوٹی سی ٹکڑی کو پسپا کر دیا ہے موسیٰ نے اور ان کے حواریوں نے، تو بڑے غصے میں آ گیا. اس نے اپنے ملک کے سارے سپاہیوں کو جمع کیا، فوجیوں کو جمع کیا اور خود اس کی قیادت کی. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں جو آیا تو حضرت موسیٰ کے حواری پیچھے ہٹنے لگے. نبی کا قدم پیچھے نہیں ہٹتا ہے، حواری پیچھے ہونے لگے. یہاں تک کہ پیچھے دریائے نیل ہے اور سامنے فرعون ہے. حضرت موسیٰ نے پھر اللہ سے عرضی لگائی کیا کروں مولا؟ تو اللہ نے فرمایا دریائے نیل میں اپنا عصا ڈال دو. عصا کا ڈالنا تھا کہ پانی دو حصے میں دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا. بیچ سے راستہ نکل آیا. اب راستہ نکلا، موسیٰ گزرے، حواری گزرے. فرعون نے بھی دیکھا کہ راستہ تو بالکل صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، بالکل صراط مستقیم ہے، اسی راستے پہ چلنا چاہیے. فرعون بھی چل پڑا.
جب بیچ دریا میں پہنچا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اپنے عصا کو باہر کر لو. آپ نے عصا جو باہر کیا تو فرعون غرق ہو گیا. لیکن سنو، جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت وہ کلمہ پڑھ رہا تھا. کیا کلمہ پڑھ رہا تھا؟ قرآن کا ایک شاہد ہے کہ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. اسی کا نام تو کلمہ ہے، اسی کا نام کلمہ ہے. اس نے کلمہ پڑھا، مومن رہا. بولیے. تو آج اس زمانے میں ہر کلمہ پڑھنے والے کو آپ مومن کیسے سمجھتے ہو؟ صراط مستقیم نماز ہے، نماز پڑھنے والے کو کیا سمجھتے ہو کہ صراط مستقیم پہ ہے؟ روزہ رکھنے والا صراط مستقیم پہ ہے، حج کرنے والا صراط مستقیم پہ ہے. میرے عزیز، یہی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اہدنا الصراط، اہدنا کیا ہے وہ سورہ فاتحہ میں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن صراط مستقیم میں ایک پہ انعام ہے، دوسرے پہ انعام نہیں ہے. ایک پر انعام، دوسرے پہ انعام نہیں. آپ روزانہ پڑھتے ہو نا صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہر مستقیم، ہر سیدھا راستہ منزل پہ پہنچنے والا نہیں ہے. یہی بتانا چاہتا ہوں، ہر سیدھا راستہ منزل پہ پہنچنے والا نہیں ہے. وہ سیدھا راستہ جس پہ اللہ کا انعام ہے. برادران اسلام، اس سیدھے راستے پہ اگر آپ ہو تو جنت تمہاری ہے میرے عزیز. اور سیدھا راستہ وہی ہے جسے جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. اور عاشقان مصطفیٰ جب اس راہ پہ چلتے ہیں تو اللہ اس کے انعام میں جنت عطا فرماتا. برادران ملت اسلامیہ، تو فرعون غرق ہو گیا. یہاں میں اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم حضور کی میلاد منانے آئے ہیں، حضور کا مقام و مرتبہ بھی سمجھتے چلو. موسیٰ علیہ السلام اتنے جلیل القدر نبی ہیں، لیکن انہیں اپنا معجزہ بھی اگر پیش کرنا ہے تو اللہ سے مانگنا پڑتا ہے، اللہ سے پوچھنا پڑتا ہے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں، اے اللہ کیا کروں. لیکن جب مکے میں کفار مکہ نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اگر آپ نبی ہیں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے، تو میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا تھا اچھا کل آنا، اچھا صبح آنا، اچھا دوپہر آنا، کل بات ہوگی. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ایسا اختیار عطا فرمایا ہے کہ رسول کائنات کو پوچھنے کی ضرورت نہیں. جو نبی کر دیتے ہیں وہی اللہ کا حکم ہو جاتا ہے. تو سنو، اللہ کے رسول نے اللہ سے یہ نہیں عرض کیا کہ اللہ کیا کروں، وہ انگلی کا ایک اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. قرآن کہہ رہا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ گھڑی آ گئی کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہو گئے. سبحان اللہ. برادران اسلام، بہرحال مجھے اپنے دعوے کی دلیل پیش کرنا ہے، اسے سماعت کر لیجئے. وہ زیادہ لمبی بات بھی نہیں کرنی ہے، خیال فرمائیے. حضرت موسیٰ کہ یہ معجزات آپ نے سن لیے. مانگنے والے کی طلب بڑھتی جاتی ہے، جو جتنا زیادہ مانگتا ہے اس کی طلب اور بڑھتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام مانگتے مانگتے ایک دن مانگ بیٹھے کہ رب ارنی انظر الیک، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کیا عرض کیا اللہ سے کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لن ترانی، کانٹ سی میں، تم یہ نہیں دیکھ سکتے. خاموش ہو جانا چاہیے تھا. لیکن جو طالب ہوتا ہے تو مطلوب سے چاہتا ہے کہ میری خواہش جو مطلوبہ ہے وہ مل جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اصرار بے حد ہو گیا اور بار بار یہی دعا کرنے لگے، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے. اللہ کی طرف سے جواب آتا لن ترانی لن ترانی لن ترانی. مگر جب عاشق اپنے عشق کی انتہا پہ پہنچ جاتا ہے تو اس کو انعام مل ہی جاتا ہے، اس کو انعام مل ہی جاتا ہے. تو سنو، اللہ تعالیٰ نے حالات بھی ایسے بنا دیے کہ فرعون وقت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شہر بدر کر دیا اور حکم دے دیا کہ جنگل میں تمہیں رہنا ہے، سماج میں نہیں رہ سکتے ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ
جنگل میں تشریف لائے. جاڑے کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈک تھی، بدن ٹھٹر رہا تھا. بیوی نے اپنے شوہر سے حضرت موسیٰ سے عرض کیا کہ اے موسیٰ، اگر اب گرمی نہ ملی تو جہاں بلب ہو کہیں سے گرمی کا انتظام کیجیے. حضرت موسیٰ نے اپنے چہار جانب دیکھا. اچانک جو نگاہ اوپر اٹھائی تو پہاڑ پہ دیکھتے کیا ہیں، وہاں آگ روشن ہے. تو بیوی سے فرمایا اے بیوی تم ٹھہرو، میں وہاں جاتا ہوں، چنگاری لے کے آؤں گا، پتے پہ ڈال کر آگ روشن کر لی جائے گی، گرمی حاصل ہوگی. بیوی کو روکا، اب آپ چلے. حضرت موسیٰ جیسے جیسے چلتے جاتے ہیں، قرآن ہی کہہ رہا آگ آگے آگے موسیٰ پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے موسیٰ پیچھے پیچھے. چلتے 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 اس مقام پہ آ گئے جہاں کوہ طور تھا. کوہ طور جانتے ہیں نا آپ لوگ؟ کوہ کا معنی کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ نہیں معلوم. پہاڑ. پہاڑ آپ لوگ تو پہاڑ کے آس پاس رہتے ہیں نا بھائی، پہاڑ تو معلوم. تو وہاں پہنچ گئے جہاں کوہ طور تھا. اب اس کے دامن میں آپ تھے. یہ پہاڑ ہے اور یہ جو سمتل زمین پہاڑ سے لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ وادی بولتے ہیں. دو پہاڑ کے بیچ میں جو برابر کی زمین ہوتی اس کو بھی وادی بولتے ہیں. تو حضرت موسیٰ وہاں پہنچ گئے. اب جو وہاں پہنچ گئے، آگ آگے آگے موسیٰ پیچھے پیچھے، آگ آگے آگے موسیٰ پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ وادی طویٰ آ گیا. اب جب وادی طویٰ آ گیا تو اللہ فرماتا ہے فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنا جوتا اتارو. ابھی پوری آیت میں نہیں پڑھوں گا، میں اتنا ہی سنو. کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنے جوتے کو اتارو. حضرت موسیٰ سے اللہ فرما رہا اپنا جوتا اتارو. کیوں؟ اس کی ایک وجہ جو میرا وجدان کہتا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن آگ سے تشبیہ دے رہا ہے وہ آگ نہیں ہے، وہ نور محمد ہے. وہ کیا ہے؟ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس نور کو دیکھتے 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 یہاں تک پہنچے تو مشیت ازدی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے پیچھے چلنے والا اپنے پیروں میں جوتیاں رکھے، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. تو رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ اپنی جوتی کو اتار کر تعظیم مصطفیٰ کر لو، تصدق مصطفیٰ تجلی سے معمور کر دیا جائے گا. برادران ملت اسلامیہ خیال فرمائیے، وہ نور محمد ہی تھا کہ جو صاحب دعا بن گیا، جس نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ تحیت و ثنا کی اس خواہش کو پورا کرا دیا. برادران ملت، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بات اور بھی سنتے چلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات جب آئی ہے تو سن لیجئے کہ حضرت موسیٰ، یہ آیت کریمہ جس کا میں ایک پارٹ میں نے پڑھا ہے کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اپنے جوتے کو اتارو. انکا کا معنی حرف مشبہ بالفعل ہے اور اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیا معنی ہوا؟ بے شک تمہارے لیے، only for you، سب کے لیے نہیں ہے. توجہ چاہتا ہوں، یہ ضمیر سب کے لیے مقدس نہیں ہے. انکا صرف تمہارے لیے، بے شک تمہارے لیے. یہ زمین کیا ہے؟ یہ وادی کیا ہے؟ تمہارے لیے مقدس ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں کہ نبی کا مقام بڑا ہے کہ زمین کا مقام بڑا ہے؟ تعظیم کس کی جائے گی؟ جو بلند ہوگا اس کی تعظیم کی جائے گی نا. یہی تو معاملہ تھا ابلیس کا. اس نے اپنے کو بلند سمجھا، کہا تعظیم اسی کی جائے گی جو بلند ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ نے موسیٰ سے کیا فرمایا؟ زمین کی تعظیم کرو. بولو زمین بڑی کہ موسیٰ بڑے؟ ارے بولو بھائی میرے، موسیٰ بڑے نا. موسیٰ محترم، موسیٰ معظم، موسیٰ نبی ہے. زمین کی کیا حیثیت؟ لیکن اللہ نے اصول بنایا ہے. آج لوگ کہتے ہیں ڈائریکٹ ہم اللہ کو دیکھ لیں گے، اللہ کو ڈائریکٹ دیکھ لیں گے، معرفت ہم کو مل جائے گی. موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی کو بھی معرفت نہیں ملی، کیونکہ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، پھر بات میں آگے بڑھاتا ہوں. یہ صوفہ لگا ہوا ہے نا، ٹینٹ ہاؤس کا ہے، نہ جانے کہاں کہاں لگتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن آج یہ یہاں لگ گیا. اب بولیے اس کی عزت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس پہ کون بیٹھے گا؟
اب چاہے وہ پرائم منسٹر ہی کیوں نہ ہو، ممبر رسول پہ نہیں بیٹھ سکتا. ممبر رسول پہ کون بیٹھے گا؟ عالم بیٹھے گا، ہادی بیٹھے گا، مرشد بیٹھے گا، ہے نا؟ وہی بیٹھے گا جو معزز ہے اسلام میں، وہی بیٹھ سکتا ہے اس کرسی میں، دوسرا تو نہیں بیٹھ سکتا. آپ کی سمجھ میں بات آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کرسی نہ جانے کہاں کی تھی، لیکن اس پر اگر ایک چھوٹا سا بچہ بھی بیٹھ جائے تو منتظمین اس کو کھینچ کے اتاریں گے. اتر اس سے. کیوں؟ کہ آج اس کی نسبت جو ہے یہ مصطفیٰ جان رحمت کی محفل سے ہو گئی ہے، ممبر رسول سے اس کو نسبت ہو گئی ہے، تو اس کا احترام لازمی ہے. اس کا احترام لازمی ہے. بلا تمثیل و تشبیہ مجھے کہہ لینے دو کہ اللہ کو معرفت اپنی دینی تھی تو جوتا کیوں اتروایا، زمین کی تعظیم کیوں کرائی، تاکہ زمانہ یہ جان لے، وہ ڈائریکٹ والے یہ سمجھ لیں کہ ڈائریکٹ خدا نہیں ملتا، خدا کی معرفت چاہیے تو نسبت کی تعظیم کیجئے، کیونکہ یہ زمین کا تعلق کوہ طور سے ہے، اور اس کوہ طور پر میں موسیٰ کو تجلی دینے والا ہوں. ابھی تجلی دی نہیں گئی ہے، اس سے پہلے موسیٰ سے احترام کرایا، کہا اے موسیٰ زمین کا احترام کرو، کیونکہ جو نسبت والی شے کا احترام کرتا ہے اسی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، اسی پر اللہ کا انعام ہوتا ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کو تم چاہو تو میری پیروی کرو، مجھے اپنا آئیڈیل بناؤ. جب تم میری پیروی کر لو گے تو اللہ تمہیں چاہ لے گا، پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو. اللہ غفور و رحیم ہے. برادران اسلام، ہم جن کی مولود منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو شافع یوم النشور ہیں. اے عزیزوں، اس مصطفیٰ جان رحمت کی جتنی عزت و توقیر کرو کم ہے. آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ اگر کوئی یہودی کا بچہ بھی رسول کی تعظیم کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دن پھیر دیتا ہے. سنو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو صحابہ بے حد محبت کرتے تھے، ایسی محبت کرتے تھے کہ اپنی جانوں کو فدا کر دیتے تھے، اپنے ماں باپ کو قربان کر دیتے تھے. ایک یہودی کا بچہ تھا، بچہ مدینے میں، اس کو حضور سے عشق ہو گیا. اب جو اس کو حضور سے عشق ہو گیا، محبت ہو گئی، تو وہ مسجد نبی کے پاس آگے کھڑا رہتا تھا. جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین پاک کو اتارتے تھے، وہ جلدی سے اٹھا کر کے نالین پاک کے جوڑے کو اپنے سینے سے لگا لیتا تھا، سینے سے لگا کے بیٹھا رہتا. جب سرکار محفل سے اٹھتے تو پھر لا کر کے نالین پاک کو رکھ دیتا، حضور اسے زیب فرماتے، پہن لیتے اور پھر روانہ ہوتے. یہ روزانہ کا کام تھا اس کا. ایک دو دن تین دن گزر گئے. جب وہ نہیں آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ بچہ نہیں آ رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ تو صاحب فراش ہے، عنقریب جابلب ہے. حضور نے سنا جو تو آپ کی آنکھوں میں اشک آ گیا اور فرمایا کہ ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، ہمیں اس کی عیادت کے لیے جانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر، عمر فاروق اور دیگر صحابہ ساتھ میں ہو لیے اس یہودی کے گھر گئے. جب یہودی کے گھر پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بچہ بستر میں پڑا ہوا تھا، موت اس کو دعوت دے رہی تھی بار بار. رسول کائنات کو جیسے ہی دیکھا اپنی ساری بیماری کو بھول کر اٹھنے لگا. میرے نبی قریب پہنچے اور پہنچ کر کے آپ نے اپنا شفقت کا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا اور اسے پھر لٹا دیا. سرانے خود بیٹھ گئے اور اس کے سر میں سرکار اپنی انگلیوں سے کنگھی کرنے لگے. اب وہ بچہ حضور کے اس عمل کو دیکھ کر کے
بے چین ہے، بے قرار ہے، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کبھی اللہ کے رسول کو دیکھتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس نے کئی مرتبہ یہ چاہا تھا کہ میں حضور کے دامن اقدس کو تھام کر اسلام لے آؤں، لیکن اس کا باپ اس پر سختی کرتا تھا۔ آج اس حالت میں بیٹا ہے، باپ بھی کھڑا ہوا ہے، رسول پاک اس کے سرانے بیٹھے شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، تو جانتے ہو وہ بچہ کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کو دیکھتا ہے، کبھی باپ کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ اس کا باپ بھی بے قرار ہو کر اپنی آنکھوں میں اشک لے کر اپنے بیٹے کے اس اشارے کو سمجھ لیا اور کہتا کیا ہے کہ اے بیٹے، ارے مجھے بار بار تکتا کیا ہے، چل تو بھی پڑھ لے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور میں بھی پڑھ لیتا ہوں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ اے محبوب آپ ارشاد فرما دیجئے، چاہتے ہو اللہ کو چاہنا، میری پیروی کرو، اللہ تمہیں چاہ لے گا، پھر تم اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرو، اللہ غفار و غفور ہے، رحیم ہے، ہمارے تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، بات کو زیادہ لمبی نہ کر کے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دنیا زیادہ دن کی نہیں ہے، طرح طرح کے نظریات کی طرف بھاگو نہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں سرشار ہو جاؤ اور طبیعت کی زندگی چھوڑ کر شریعت کی زندگی اختیار کر لو۔ صرف نعرے لگانے سے تم عاشق رسول نہیں کہلاؤ گے، عمل کی دنیا میں آؤ گے جب عاشق رسول کہلاؤ گے۔ میرے عزیز، آج جو ہماری ظلم حالی ہے، آج جو ہم اس سماج میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے دعوے تو کیے ہیں محبت کے، مگر اس دعوے کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے، عمل کی دنیا میں ہم نہیں ہیں۔ لوٹو اے عزیزو، عاشق رسول بن جاؤ تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے باپ داداؤں کی جو عزت تم نے کھوئی ہے، اللہ تعالیٰ پھر سے تمہیں وہ عزت لوٹا دے گا۔ اے عزیزو، قیامت بہت قریب ہے، کسی پل بھی آ سکتی ہے، اور جب آئے گی مسلمانوں تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ جاپان میں تھوڑی سی چھوٹی سی قیامت آ جائے تو آپ اپنے ٹیلی ویژن اور موبائل پہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیسی قیامت آئی، پانی آیا اور تباہ کر کے رکھ دیا۔ انڈونیشیا، ملیشیا میں، انڈمان نکوبار میں آپ نے دیکھا سونامی کی لہروں کا اثر۔ یہ تو کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ جب قیامت آئے گی تو سنو، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ اللہ فرماتا ہے جب ہم نے زمین کو ہلایا اور اس کے معدنیات اوپر آئی تو انسان کہتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا۔ آج جب کہیں ایسے حادثے ہوتے ہیں، مثال تو پاکستان میں ابھی سیلاب آیا، پوری دنیا حیرت کر رہی ہے کہ ایسا بڑا سیلاب کیسے آ گیا، اتنی تباہی کیسے آ گئی۔ کچھ دیر کے لیے تو آپ سہر جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر جانوروں جیسی زندگی ہماری ہے، ہم پھر پچھلی زندگی کو بھول کر کے اور پھر اپنی عادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، لوٹو اور خوف خدا پیدا کرو۔ جب قیامت آئے گی، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا تو اے مسلمانوں، حدیث شریف میں آیا یہ ہے کہ اس وقت بچہ اگر ماں کی گود میں دودھ پی رہا ہوگا، وہ اپنے ماں کے پستان سے منہ ہٹا بھی نہیں پائے گا، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ جب قیامت آئے گی تو سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا، جل بھن کر اوپر آ جائے گی۔ ابھی ناظم جلسہ نے بتایا کہ انسان اپنے عمل کے پسینے میں ہوگا۔ عزیزو، بڑا ہی سخت معاملہ ہے، لیکن ایک صورت ہے بچنے کی۔ قیامت ابھی آئی نہیں ہے، انسان اگر توبہ کر لے تو اللہ بڑا رحیم و کریم ہے، اس کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے۔ رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ اس سے اچھی محفل ملنے والی نہیں ہے۔ جشن عید میلاد النبی ہے، سرکار کی آمد کا ہم جشن منا رہے ہیں، اس سے اچھی محفل ملنے والی نہیں۔ مسلمانوں، آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، سوچئے
کہ آپ نے اب تک کیا کر ڈالا ہے۔ جس وقت قیامت آئے گی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، انسان حق کو دیکھے گا اور چاہے گا کہ توبہ کر لو، لیکن ایڑیاں بھی رگڑ ڈالے گا، توبہ نہیں کر پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابھی ہمیں آپ کو موقع دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنے جیون کی خطاؤں غلطیوں کی معافی مانگ لیں۔ میں آپ کو بتاؤں، مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں اٹھائے گا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جب پل صراط سے پار ہوگی تو حضور نے 4 حصوں میں تقسیم کیا اپنی امت کو۔ پہلے حصے کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ ان کے عمل ایسے ہوں گے دنیا میں کہ وہ جب پل سے پار ہوں گے، جو بال سے بھی زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے بھی زیادہ تیز ہے اور جہنم کے اوپر ہے۔ ذرا سوچیے آتش جہنم کے آنچ کا حال کیا ہوگا۔ لیکن میرے نبی فرماتے ہیں وہ ایسے گزر جائیں گے جیسے آسمان میں بجلی کونتی ہے، برق رفتاری سے پار ہو جائیں گے۔ پھر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل سے اس طرح پار ہوں گے جیسے آندھی و طوفان آ کے پار ہو جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اس پل سے پار ہوں گے، ان کی رفتار میرے آقا نے بتائی کہ جیسے 70,000 میل فی گھنٹے کی رفتار سے کوئی گھوڑا پار ہو، اس طرح سے میرا امتی پار ہو جائے گا۔ لیکن آخر میں میرے آقا کی آنکھوں میں اشک آ جاتا ہے، آنسو آ جاتا ہے، اور سرکار فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جو اس پل صراط سے پار ہوں گے سرین کے بل گھسٹتے ہوئے۔ یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیو کا کوئی مریض خدا نخواستہ ہو تو باڈی اس کی کمزور ہے تو اپنا ہاتھ زمین پہ لگاتا ہے، باڈی کو اٹھا کے آگے بڑھاتا ہے۔ اس طرح دیکھا ہوگا، ابھی تو چیز ختم ہو گئی، اللہ کا شکر ہے کہ یہ مرض ہمارے ملک سے ختم ہے تقریباً، ورنہ آج سے 10-20 سال پہلے حالت یہ تھی کہ ہر گھر میں کہیں نہ کہیں ایسے بچے پیدا ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اب اسے جانا ہے تو ہاتھ کو زور لگائے گا، باڈی کو آگے بڑھائے گا گھسٹتے ہوئے۔ تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ سرین کے بل گھسٹتے ہوئے پار لگے گا۔ تو آقا فرماتے ہیں اس وقت جہنم کے جو شعلے ہوں گے وہ اتنا تیز ہو جائیں گے جیسے آپ کبھی جاڑے میں آگ جل رہی ہو، اس میں ایک چھوٹی سی کنکری ڈال دو، اب جو کنکری ڈالو گے تو چنگاری بھڑکے گی نا، شعلہ بھڑکے گا۔ تو جب یہ گنہگار امتی گزریں گے تو جہنم کے شعلے ایسا بھڑکیں گے کہ اس گنہگار امتی کو اپنی لپک میں لے لیں گے، الیاذ باللہ۔ عزیزو، اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ نہ پائیں گے، اپنی امت کا سجدے میں چلے جائیں گے اور سجدے میں جا کر اللہ سے عرضی لگائیں گے، رب سلم رب سلم، اے اللہ سلامتی دے دے، اللہ سلامتی دے دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو صاحب دعا رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پروردگار عالم اس گنہگار امتی کے لیے رسول پاک سے کیا فرمائے گا کہ ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے سر کو اٹھائیے اے حبیب، اپنے سر کو اٹھائیے، اشفاعت و شفاعت جس کی آپ شفاعت فرما دیں گے اسے بخش دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول سجدے سے سر اٹھائیں گے، اسی وقت ایک فرشتہ حاضر ہوگا، اس کے ہاتھ میں ایک نور کا پیالہ ہوگا جس میں پانی ہوگا۔ وہ فرشتہ آگے عرض کرے گا، یا رسول اللہ اسی پانی کا چھینٹا ماریے۔ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک مٹھی پانی لے کر جہنم کے شعلے پہ ماروں گا تو جہنم کے شعلے دب جائیں گے۔ تو میں فرشتے سے ارشاد فرماؤں گا کہ فرشتے یہ بتاؤ اس پانی میں تاثیر کیسی تھی کہ جہنم کے شعلے دب گئے۔ تو فرشتہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ کوئی اور پانی نہیں ہے، آپ کی امت کی آنکھوں سے نکلا ہوا آنسو ہے، جنہوں نے دنیا میں خوف خدا حاصل کر لیا تھا، اللہ سے ڈر گئے تھے، خوف حاصل کر لیا تھا، اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے چھوٹے بڑے گناہوں کی معافی مانگی تھی، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کو مناتے تھے اور اپنی آنکھوں سے اشک باری کرتے تھے۔ تو اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نور کے پیالے میں اسے جمع کر لو،
اے مسلمانوں ذرا خیال کرو کہ اگر ہم دنیا میں اپنے رب سے ڈر جائیں اور اپنے گناہوں خطا کی معافی مانگیں تو اللہ رسول رحمت کے صدقے اس دنیا میں ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اگر ہماری آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑیں تو اللہ ان آنسوؤں میں ایسی تاثیر رکھتا ہے کہ اگر ہمارا کوئی عزیز پل صراط سے اپنے گناہوں کی وجہ سے مشکلوں میں ہو تو وہ آنسو اس کے بھی کام آتے ہیں۔ برادران اسلام، آؤ اسی طرح کی ایک حدیث کا مفہوم آپ کے سامنے اور بھی رکھ دوں کہ میدان محشر میں، سنیے، میدان محشر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس کی شفاعت فرمائیں گے وہ بخش دیا جائے گا، گنہگار سے گنہگار امتی کی شفاعت۔ لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی مسلمانوں، سنیں گے بھائی آپ لوگ؟ بھائی وقت کافی ہو گیا تو بند کر دوں میں، سنیں گے؟ ایک جماعت ایسی ہوگی جس نے دنیا میں کوئی نیک کام کیے نہیں ہوگا، صرف کلمہ گو ہے، صرف اس نے کلمہ پڑھا، نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دیا، برائیاں کی، بہت الٹے سیدھے کام کیے دنیا میں، لیکن ہے امت رسول۔ اب جب امت رسول ہے تو اس جماعت کا جب سامنا رب کا ہوگا، اس کے اعمال میزان پہ رکھے جائیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو دیکھ کر شرمندہ ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے پاس کوئی نیکی ہوگی ہی نہیں، شرمندہ ہو جائیں گے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ جائے گا، چہرہ مسویل ہو جائے گا۔ فرشتے جو یہ منظر دیکھیں گے رسول پاک کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ فرشتے عرض کریں گے، یا رسول اللہ، ہم نے کبھی آپ کو اتنا شادہ فراہ پایا ہی نہیں، اچانک ہی آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کا چہرہ مسویل ہو گیا؟ حضور حیا والے ہیں، ان کو اور حیا آئے گی، آپ اپنے سر کو اور جھکا لیں گے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھ کر فرشتے دل کا حال جانیں گے اور عرض کریں گے، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو ان گنہگار امتیوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہیں گے، حضور کی خاموشی کو گویائی تسلیم کر کے فرشتے رب العزت کی بارگاہ میں جائیں گے اور عرش کے پائے کو تھام کر کے پروردگار سے عرض کریں گے، اے اللہ، اپنی نظر التفات ہم پہ بھی ڈال دے۔ اے مولا، تیرے حکم پہ ہم نے تسبیح کیے، تحلیل کیے، اے مولا ہم نے رکوع سجود قیام کیے، تو نے ہمیں حکم دیا تھا تو دنیا میں گئے تھے تیرے بندوں کے پاس، اور تیرے ان عاصی پرمعاصی بندوں کے آنسوؤں کو ہم نے جمع کیا تھا جنہوں نے استغفار کیا تھا، اور تو نے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیا تھا۔ اے اللہ، اپنی نظر رحمت ہم پہ ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا کہ اے فرشتوں، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ تو وہ فرشتے عرض کریں گے، یا رب العالمین، آپ کے حکم پہ ہم نے یہ عمل کیے، ان آنسوؤں کو جمع کیا، آج انہی آنسوؤں کو تیری بارگاہ میں ہم وسیلے کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے پروردگارہ، جسے تو نے سزا دی ہے یہ انہی کے رشتہ داروں کے آنسو ہیں، مولا تو نے تو انہیں بخش دیا دنیا میں، اور یہ ان کے رشتہ دار ہیں جسے تو سزا دے رہا ہے۔ اے اللہ، ان آنسوؤں کے بدلے ان گنہگار امتیوں کو معاف فرما دے۔ تو رحمت حق بہانہ بھی جویت ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ اے فرشتے عذاب، جہنم کی زنجیریں کاٹ دو، میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرا کوئی بندہ دنیا میں میرے خوف میں اپنے گناہ و خطا کا احساس کر کے مجھ سے معافی مانگے اور اس کے آنسو میری بارگاہ میں وسیلے کے طور پر پیش کیے جائیں، میں اسے مسترد کر دوں۔ نہیں، ان آنسوؤں کے بدلے میں نے ان گنہگار بندوں کو معاف فرما دیا۔ ذرا خیال فرمائیے، جن کی تم میلاد منانے آئے ہو، جنہیں یاد کرنے آئے ہو مسلمانوں، ان کے مقام و مرتبے کو سمجھو، وہ رؤوف مصطفیٰ ہیں، وہ رحیم مصطفیٰ ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم سماعت کیجئے کہ جب اللہ تعالیٰ حساب و کتاب فرما دے گا، جنتی کو جنت دے دے گا، دوزخی کو دوزخ دے دے گا، حساب کتاب تو ہو گیا نا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نیکوکار بندوں کو، انبیاء کو، مرسلین کو جمع فرمائے گا۔ غور سے سنو بھائی، انبیاء، مرسلین، نیکوکار بندے سب جمع ہوں گے، جو اولیاء، ابدال، اقطاب، اوتاد، اغواس یہ ہوں گے، ان کے لیے جواہرات کے، ہیرے زمرد کے
टीले होंगे, मोतियों के टीले होंगे, इन पर वो बैठे हुए होंगे और अल्लाह ताला फिर नबियों के लिए अजीम मिंबर बनाएगा और उन नबियों को हुक्म दिया जाएगा, रसूलों को हुक्म दिया जाएगा कि अपने अपने मिंबर पर तशरीफ रखिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा मिंबर जो है वो अर्श पर होगा। कहाँ होगा? अर्श पर होगा। अल्लाह ताला की कुर्सी के दाहिनी जानिब होगा। जरा ख्याल कीजिए, मुकाम मुस्तफ़ा को समझिए। कुछ लोग नबी से बराबरी करने पे आमादा हैं, अल्लाह ऐसों को ही बराबर कर देगा। बात समझ रहे हैं ना? जो नबी से बराबरी करने वाले हैं अल्लाह उन्हीं को बराबर कर देगा। तो लिहाजा ऐसी बराबरी मत करो। सुनो, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी कुर्सी अल्लाह की कुर्सी के दाहिनी जानिब होगी। अल्लाह ताला मुझसे भी फरमाएगा कि ऐ हबीब इस पर तशरीफ रखिए। हुजूर फरमाते हैं कि मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाएगा कि हबीब इस कुर्सी पे बैठिए। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं फिर भी नहीं बैठूंगा। फिर अल्लाह इरशाद फरमाएगा हबीब तशरीफ रखिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर भी मैं खड़ा रहूंगा। बोलो, अल्लाह से ज्यादा गैब किसी को मालूम है? अरे यार कुछ हाँ ना बोलोगे भी, है ना? कुल गैब अल्लाह ही के लिए है, जिसे चाहे अल्लाह उसे भी गैब अता फरमा दे, है ना? अल्लाह के गैब का कोई इहाता नहीं कर सकता है। तो अल्लाह ताला को तो मालूम है हुजूर के दिल में क्या है। मालूम है कि नहीं मालूम? फिर क्यों पूछ रहा है तुम्हें जरूरत क्या है? बोलिए। अल्लाह ताला उस वक्त इरशाद फरमाएगा हल लका हाजती, व्हाट डू यू वांट टू मी, तुम मुझसे चाहते क्या हो? बोलो, ये इस्तिफामिया जुमला जो है इससे दो माना निकलता है। एक तो ये कि सामने वाले को मालूम ना हो, और दूसरा ये है कि वो बाख्तियार हो, वो ऐसा मालिक हो, ऐसा बाख्तियार हो कि तालिब की जो तलब है कुल उसके पास है, कि जो तुम मांगोगे दे दिया जाएगा। तालिब की जो तलब है कुल उसके पास है। तो अल्लाह ताला तो वो है कि उसके खजाने गैब में तो कोई कमी है नहीं। तो रब फरमा रहा है हल लका हाजती, आपको क्या जरूरत है, कैसी जरूरत है, क्यों जरूरत है? हल लका हाजती, आपको क्या जरूरत है? तो मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त क्या अर्ज करते हैं उसे सुनो मेरे अजीज। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मनाने में बड़ी खुशी होगी, हुजूर के मिलाद मनाने में आपको बहुत खुशी होगी कि जन्नती को जन्नत मिल चुका, दोज़खी को दोज़ख मिल चुकी। अब जब दोज़ख और जन्नत बढ़ चुकी है, अब फैसला कुछ और होना नहीं है। फिर रसूल क्या चाहते हैं? तो हुजूर क्या फरमाते हैं अपने रब की बारगाह में, या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। जरा सोचो, जन्नती जन्नत में, दोज़खी दोज़ख में, लेकिन रसूल पाक फिर भी फरमाते हैं या रब्बे उम्मती, या रब्बे उम्मती। आज नबी की याद मनाने में एतराज करते हो जालिमों, और नबी तो तुम्हारी कितनी याद मनाते हैं, कोई जगह छोड़ी ही नहीं। बोलो, पैदा हुए तो याद मनाई तुम्हारी, मनाई कि नहीं मानी? जब तक हयात ज़ाहिरी में रहे याद मनाई, और कब्र अनवर में गए तो हजरत कुसुम बिन अब्बास फरमाते हैं, जो आपके चचाजाद भाई हैं हुजूर के, सबसे आखिर में कब्र से वही निकले थे। तो आप फरमाते हैं कि मेरी मोहब्बत का गलबा ये हुआ तो मैंने चाहा कि लाओ हुजूर का आखिरी दीदार कर लूं। अब जो दीदार रसूल करने के लिए मैं मुड़ा तो देखता हूं कि हुजूर के लहिए पाक हिल रही है, आपकी दाढ़ी मुबारक हिल रही है। तो मैंने कान लगाया। अब जो कान लगाया तो कब्र अनवर में हुजूर लेटे हुए हैं, लेकिन अपनी उम्मत को याद फरमा रहे हैं, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। कौन सी जगह है जहां नबी ने याद नहीं किया? फैसला हो चुका है, जन्नती को जन्नत, दोज़खी को दोज़ख मिल चुकी है, लेकिन फिर भी वो हुजूर तुम्हारी याद से गाफिल नहीं है। आज नबी की याद मनाई जाए, हजार एतराज। जालिम, फैसला जब हो चुका तो नबी को याद नहीं मनाना चाहिए, लेकिन रसूल पाक फिर भी तुम्हारी याद मना रहे हैं। क्या रब्बे हबली ने
یا رب امتی یا رب امتی، اے اللہ میری امت. تو اللہ تو اپنے مصطفیٰ پر پوری کائنات کو نثار کیے ہوئے ہے نا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی زبان پہ سن لو، یہ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں لولا کلمہ خلقت الافلاک والارضین. اے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. میرے عزیز، اللہ مہربان ہے اپنے حبیب پہ. تو جانتے ہو رب نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے فرشتے جہنم، اے داروغے جہنم، میرے حبیب کو لے جاؤ دروازے جہنم پہ، اور جہنمیوں کو جو جہنم میں آئیں انہیں میرے نبی کی میرے حبیب کے سامنے سے گزارو. جس کی شفاعت میرا رسول فرما دے اسے جہنم سے نکال کر جنت پہنچا دو. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیا. عزیزان گرامی خیال کیجئے، حضور فرماتے ہیں میں دروازے جہنم پہ جاؤں گا، اب میرے سامنے سے میری امت کو گزارا جائے گا، میری امت کو گزارا جائے گا، اور میں رب سے عرضی لگاتا جاؤں گا، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اسے بخش دے. یہاں تک کہ حضور کی ساری امت جو جہنم میں اپنے عمل سے چلی گئی ہے، تو اللہ کے رسول ان سب کو جہنم سے آزاد کرا لیں گے. میزان پہ اعمال خراب ہیں آپ کے، اللہ سزا دینے والا ہے. اللہ کے رسول وہاں شفاعت فرمائیں گے. اللہ جب بخشے گا تو انہیں فرشتہ لے کے جنت میں جائے گا. لیکن یہاں سے جو نکلیں گے نا، تو جو جہنم سے نکلیں گے ایسا نہیں کہ بڑے صاف ستھرے ہو کے نکلیں گے. یہ جہنم سے جو نکلیں گے تو یہ وہاں کی نشانی لے کے آئیں گے. حدیث شریف میں آ جائے نشانی کہاں رہے گی معلوم ہے؟ یہاں پہ جہنم کا داغ رہے گا پیشانی پہ. نکلیں گے جنت میں تو جائیں گے، لیکن داغ جہنم لے کر پیشانی پہ کالا کالا دھبا رہے گا. آپ کی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جنت میں تو جائیں گے، امت رسول سب کے سب جنت میں جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ من قال لا الہ الا اللہ فدخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا وہ داخل جنت ہوگا ہی. لیکن جو سزا پا کے لوٹیں گے ان کے وہاں ایک داغ رہے گا. لیکن میرے رسول غور کیجئے گا، میرے رسول کتنے مہربان، وہی میں دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے رسول کتنے مہربان ہیں. چاہتے تو فرشتوں کے ذریعے انہیں بھجوا دیتے، لیکن رسول پاک ان کو فرشتوں کے ذریعے نہیں بھیجائیں گے. انہیں سب کو جمع کر کے انہیں اپنے پیچھے رکھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جہنم میں اگر ایسے بھیج دوں گا تو جہنم سے جنت پہ جائیں گے تو وہاں جو جنتی پہلے پہنچ چکے ہیں یہ داغ دیکھ کر کہیں تانا نہ دے. توجہ چاہتا ہوں، کہیں داغ دیکھ کر تانا نہ دے کہ تو سزا پا کے آیا ہے. تو میرے رسول ایسے رؤوف ہیں، ایسے رحیم ہیں کہ اس جہنمی کو جو جہنم میں تھا اپنی شفاعت سے اسے جب باہر کرائیں گے تو فرشتوں کے ذریعے نہیں، آگے آگے مصطفیٰ ہوں گے، پیچھے پیچھے امت رسول ہوگی، تاکہ جب جنت میں داخلہ ہو ان کا تو نظر ان پہ نہ ہو بلکہ جنتیوں کی نظر مجھ پہ ہو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اے عزیزو، آپ نے اپنے عشق کا پورا بین ثبوت دیا کہ آپ نے اپنا وقت دیا. یقیناً رجسٹر میں آپ عاشق رسول ہو چکے ہیں، لیکن چاہتے ہو کہ جہنم کی سزا نہ ملے اور جنت میں ہم جائیں، تو اس کے لیے پھر اسی دارالعمل میں ہمیں دوسروں کے عیب کو نہارنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنی طرف دیکھیے اور سوچئے کہ میں کتنا اچھا ہوں. آئینے میں دیکھو گے تو آئینہ تمہیں تھوڑی دیر میں تو بتا دے گا کہ تم اچھے ہو، خوبصورت ہو، لیکن یہ دل تمہیں تمہاری اچھائی نہیں دکھائے گا. جب تم اپنے اندر جھانک کے دیکھو گے تو اتراؤ گے نہیں، شرماؤ گے. دل میں جھانکو گے تو بھی اتراؤ گے نہیں،
بلکہ شرماؤ گے، کیونکہ یہ دل تمہاری نیکیاں نہیں دکھاتا، یہ دل تمہارے عیب دکھاتا ہے، تمہاری کمیاں دکھاتا ہے، تمہاری خطائیں دکھاتا ہے۔ تو عزیزو، اگر یہ دکھائے تو چھوڑ کے مت رکھو، جلدی سے اللہ کے حضور توبہ کر لو۔ پہاڑ کے وزن کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ آج سے اچھی محفل ملنے والی نہیں ہے، جشن عید میلاد النبی ہے، اور ہمارا تعلق خانقاہ سے ہے، آپ سب کا بھی تعلق خانقاہ سے، آپ اہل سنت والجماعت سے، اور میں بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ سلسلہ اشرفیہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس سلسلے میں سارے سلسلوں کی برکتیں جمع ہیں۔ سلسلہ اشرفیہ میں قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے، ایک دو نہیں 110 سلسلوں کی برکات اس میں شامل ہے۔ تو اس لیے مجھے بڑا ناز ہے، اور میں یہاں جاتا ہوں تو تنہا کشوچے شریف کی نمائندگی نہیں کرتا، یہی سوچ کر بیٹھتا ہوں کہ میں جملہ اہل سنت والجماعت کی خانقاہ کا نمائندہ ہوں۔ جو دعوت میں دوں گا اسے سب قبول کریں گے، اور وہ میری اپنی خانقاہ کی دعوت نہیں ہوگی، ساری خانقاہوں کی ایک ہی دعوت ہے، اور وہ کیا ہے؟ تعلیم، تربیت دینا، اخلاق کو بہتر بنائیے اور اپنے کردار پہ نظر رکھیے، مراقبہ کیجئے، اپنے نفس سے محاسبہ کیجئے۔ یہ ہر خانقاہ کی دعوت ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ خانقاہی نظام جو یہاں برسوں برس سے قائم تھا، تھوڑا سا اس کی نشت ثانیہ آج کی شب میں بھی ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ تمامی خواتین و حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیجئے، اور ماں بہن بیٹیاں سینے پہ ہاتھ باندھ لیں، اور جو کچھ بھی ہم سے آپ سے خطا بھول گناہ سرزد ہوئے اسے ڈھونڈیے اور احساس کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب یہ احساس بیدار ہوگا تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو جمع شدہ گناہ ہے، خطا ہے، اسی پل حضور کو وسیلہ بنا کر، نبی رحمت کو صاحب دعا بنا کر آؤ ہم سب بھی دعا کر لیں، تاکہ اللہ ہمارے تمہارے سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سروں کو جھکا کے غور کیجئے، میرا بچپن کیسا، میری جوانی کیسی، میرا بڑھاپا کیسا، اب تک کی زندگی کیسی، کہیں مجھ سے کوئی خطا بھول گناہ تو نہیں ہو گئے؟ اگر کوئی خطا بھول گناہ سرزد ہوئے تو اسے اکٹھا کر کے رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے۔ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، انشاءاللہ تعالی اسی پل اللہ ہمارے بہت سے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ بسم اللہ الرحمن پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے میں پڑھتا ہوں پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ ہی معبود ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ تیری بارگاہ میں سچے دل سے سب چھوٹے بڑے گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، اور ہم وسیلہ چاہتے ہیں تیرے محبوب سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس مختصر سے وقت میں اللہ کریم نے ہم سب پہ فضل فرمایا کہ ہم نے کلمہ شریف پڑھا اور استغفار کیا۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، 3000 نیکیاں نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے۔ اے عزیزو، ذاکر بنیے اور کلمہ شریف کی کثرت کیجیے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی آپ نے جو 2 منٹ 1 منٹ اپنے لیے دیا، جس میں آپ نے اپنے بارے میں، صرف اپنے بارے میں سوچا، آپ کو اپنی زندگی کے بہت سے نشیب و فراز دیکھنے کا موقع آپ کو مل گیا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا احساس بیدار ہوا ہو اور آپ نے کسی چھوٹے بڑے گناہ کو محسوس کر کے خدا کے حضور صدق دل سے توبہ کر لی ہو۔ تو اتنا جان لیجئے کہ جب ایک پل میں ہم پوری زندگی کو ڈھونڈ سکتے ہیں
تو کیا روزانہ اس عمل کو کرنے سے 24 گھنٹے میں ہم نے جو کیا وہ نظر نہیں آئے گا؟ اگر میں گزارش کروں کہ یہ عمل آپ کے لیے بھاری تھا یا بھاری نہیں تھا، کوئی تکلیف ہوئی آپ لوگوں کو اس کو کرنے میں، کوئی پریشانی ہوئی؟ تو اگر میں یہ گزارش کروں کہ اس سے آپ روزانہ کیا کیجئے، 24 گھنٹے میں سے 2-5 منٹ اپنے لیے بھی نکالیے، بیوی کے لیے نکالتے ہیں، بچوں کے لیے نکالتے ہیں، ماں کے لیے نکالتے ہیں، بھائی بندو پڑوسی رشتے دار سماج سب کے لیے نکالتے ہیں، تو تھوڑا سا روزانہ 2 منٹ آپ اپنے لیے بھی نکال لیجیے، مگر اس 2 منٹ میں صرف آپ ہوں اور آپ کا رب ہو، بیوی نہیں، ماں نہیں، بھائی نہیں، بچہ نہیں، کوئی نہیں، آپ ہو اور آپ کا رب ہو۔ ایسی تنہائی جہاں مل جائے اس عمل کو کر لیجیے، چاہے وہ آپ کے بستر پہ ملے، چاہے دکان پہ ملے، چاہے کھیت کھلیان میں ملے۔ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو آپ یہ 2-5 منٹ اپنے لیے رکھیے اور پھر محاسبہ کیجئے کہ آج مجھ سے کیا ہوا۔ بولیے یاد آئے گا کہ نہیں یاد آئے گا؟ شاید کہ آپ سے کوئی خطا ہوئی ہو اور آپ بھول جائیں اور وہ بالکل دل کے بالکل نیچے چلی جائے، بعد میں وہی ہمارے لیے نقصان دہ ہو۔ تو روزانہ اگر ہم اپنے عیب و خطا کو تلاش کریں گے، جو کچھ بھی چھوٹی بڑی غلطیاں ہم سے ہوں گی، ہم اس کا احساس کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ یہ کام فائدے کا ہوگا کہ نقصان کا ہوگا؟ فائدے کا ہوگا نا۔ تو میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ اس کو روزانہ آپ کریں تو کتنے لوگ ہیں جو میری اس دعوت کو قبول کرتے ہیں؟ ہاتھ ماشاء اللہ، تو ایڈوانس میں آپ نے ہاتھ اٹھا دیا، سبحان اللہ، اللہ آپ سب کو اجر دے۔ میں تو خوش ہو گیا کشوچے سے آ کر کہ میرا مقصد یہی تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ جاگنا، میرا مقصد یہی تھا کہ قوم و ملت کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آؤں، اگر قوم اسے قبول کر لیتی ہے تو میرے نام اعمال میں بھی کچھ لکھ دیا جائے گا، ہے نا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پروردگار عالم نے آپ کی نیکیوں سے کچھ حصہ اللہ نے میرے حصے میں بھی دے دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں تو خوش ہو کے چلا جاؤں گا اور جا کے جہاں یاد آئے گی علی راجپور کی تو کہوں گا صاحب علی راجپور کے لوگ بڑے اچھے تھے اور میں نے جو وعدہ کرایا سب نے ہاتھ اٹھا دیا، بڑے اچھے تھے، ٹھیک ہے۔ مگر آپ اگر عمل نہیں کرو گے تو میں تو آپ کو دیکھ نہیں پاؤں گا، وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا، ہے نا۔ پھر بھی خوش ہوتا رہوں گا، لیکن ایک ذات ایسی ہے جو ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتی، لگے جہاں سے زیادہ قریب ہے، وہ ذات ہے رب العالمین کی۔ آج میں تو بندہ ہوں، تم نے مجھے خوش کر دیا، کاش کہ یہ وعدہ اپنے رب سے کر لو گے تو وہ رب کتنا راضی ہوگا۔ تو میرے عزیز، لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ جو وعدہ آپ نے کیا ہے اس پر قائم رہو گے تو انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ ذاکر بنیے، آج ٹھوکر لگتی ہے تو ابا اماں یاد آ جاتے ہیں، اپنے رب کو نہیں یاد کر پاتے۔ میرے پیارے، دنیا دار مت بنیے، رسول کے وفادار بنیے، ذکر اللہ کی کثرت کیجیے۔ اللہ توفیق دے تو مسجد میں اعتکاف کر کے، اپنے گھر بھی کوئی کونا بنا کے، ٹھیک ہے، خانقاہ میں جا کر کے، درگاہ میں جا کر تھوڑی دیر کیجیے۔ نہیں کر پا رہے، اور ماشاءاللہ آپ کی بستی میں تو ایک ایسے صاحب مزار میں تو آج گیا، مجھے بڑی کیفیت محسوس ہوئی۔ ہاں، حوض کیا ہے، حوض شریف میں ہے نا، حضرت کا نام کیا ہے؟ ہاں، حضرت میر عوض علی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے اور بھی فرزندان بھی ہیں، سب میں نے محسوس کیا کہ بڑی روحانیت ہے وہاں پہ۔ تو ایسے بزرگوں کی بارگاہ میں ضرور جائیے، لیکن وہاں پہ کچھ کمیاں بھی میں نے دیکھی، تو لہٰذا اس کو میں بتا دینا چاہیے کہ مزاروں پہ جا کے کچھ لوگ دھاگا باندھتے ہیں، کچھ تالا لگا دیتے ہیں، یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی بدنامی اس میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اجمیر شریف میں یہاں بھی دیکھا میں نے، کچھوچے شریف میں بھی دیکھا، جہاں جاتا ہوں وہاں دیکھتا ہوں، ہر درگاہ میں یہ ضرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی درگاہ بچی نہیں جہاں نہیں ہوتا ہے ایسا۔ یہ نہ تو یہ سجادہ نشین کی ذمہ داری ہے، نہ یہ متولی صاحب کی ذمہ داری ہے، نہ یہ مجاوری صاحب کی ذمہ داری ہے۔ یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ آپ خود رکیں اور دوسروں کو بھی روکیں۔ شریعت کے خلاف کام بالکل مت کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ صاحب مزار سے فیض لینا ہے تو پھر وہاں رحمتیں برس رہی ہیں، اب آپ وہاں جا کر کے اگر آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، تھوڑا مراقبہ کیجیے، تھوڑا ان کی طرف متوجہ ہوئیے، وہ صاحب دعا ہیں، ان کو وسیلہ بنا کے اللہ سے وہاں مانگیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ مگر ایسا غیر شرعی کام مت کیجیے
جس سے پوری جماعت کو جواب دہ ہونا پڑے، ہے نا۔ آج کچھ لوگوں کی وجہ سے اہل سنت والجماعت کو جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ذمہ داروں کو۔ تو آپ سب سے کہنا ہے کہ دیکھا دیکھی میں ایسا عمل مت کیجیے۔ مثال کے طور پر اجمیر شریف آ جاتے ہیں خادم صاحب جو مائل وشیت بھی ہوتے ہیں، اب وہ ڈورا اور دھاگا آپ کو دے دیتے ہیں، لیکن وہ بھی آپ کے ہاتھ میں نہیں باندھتا ہے، وہ گلے میں باندھ دیتا ہے۔ مگر آپ کیا کرتے ہیں، وہاں سے آتے آتے گلے والا دھاگا ہاتھ میں باندھ لیتے ہیں، تو گلے تک تو درست ہے، لیکن جیسے ہی ہاتھ میں آپ باندھتے ہیں اب غیر درست ہو جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایسا کوئی غیر شرعی کام درگاہوں پہ مت کیجیے، اسے باعث رحمت و برکت بنا کے رکھیے، اور وہاں جائیے ان سے استعانت طلب کیجیے، ان کی بارگاہ میں آپ بالکل جا کے استغاثہ پیش کر سکتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ صاحب مزار وہ ہوتے ہیں جو صاحب دعا ہوتے ہیں، مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، اور اپنی قبروں میں وہ مجبور نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی آزادی دی ہے کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر تمہاری سفارش وہ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے بگڑے کام ضرور بن جائیں گے۔ ٹھیک ہے بھائی میرے؟ تو لہٰذا ہمیں امید ہے کہ آپ سب ایسے ہی کریں گے۔ دکان پہ، مکان پہ، جہاں موقع ملے 2 منٹ اپنا دیجئے، کم سے کم گردن جھکائیے، دھیان دیجئے 24 گھنٹے میں کیا ہوا، سارا رزلٹ یہ دل دے دے گا کہ آج تم نے کیا کیا۔ کچھ اگر تمہیں خراب لگے کہ یہ چیز اچھی نہیں تھی، یہ خراب میں نے کیا، یہ گناہ کیا میں نے، جھٹ سے اللہ کے حضور پیش کر دیجئے۔ کوئی پرابلم ہوگی، ایک نہ ایک دن توبہ نصوحہ آپ کو ضرور حاصل ہو جائے گی، اور جس دن ہوگی نا تو یہ دل کے نیچے گہرائی میں ایک قطرہ پڑا ہوا ہے مغفرت کا، وہ کھینچتا 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 اوپر آئے گا، ایسا لگے گا جیسے تمہارے سینے کا کوئی آپریشن کر رہا ہے، اور اتنا گڑے گا، اتنا تکلیف ہوگی، اور حتیٰ کہ آپ کی حلق کس جائے گی، اور پھر وہ آنسو آپ کے پلکوں پہ سجنے والے ہوں گے، پلکوں کے پپوٹے ابھی وہ تر بھی نہیں کر پائیں گے۔ اللہ ایسا رحیم ہے کہ تمہارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایک دن وہ ضرور آپ کو حاصل ہوگا۔ میں یہاں مختصر ایک بات اور بھی بتا دوں، ایک بزرگ تھے، وہ اچھے ماں باپ کی تربیت میں اگر بچہ پلے گا گناہوں سے ہو ہی نہیں سکتا ہے، تو وہ بھی بزرگ ایسے تھے، ماں باپ بڑے نیک ولی صفت سب تھے، اپنے بچے کو ہر وقت نگرانی میں رکھا، جوان ہو گئے، وہ کوئی گناہ کوئی خطا چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوا ان سے، لیکن جب توبہ کرنے کی دعوت انہیں ملتی تو ان کو مزہ نہیں آتا تھا، ان کو خشیت کا غلبہ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ جب اپنی زندگی میں چھانکتے تھے وہاں کوئی آئے ان کو نظر ہی نہیں آتا تھا، کسی حق کو انہوں نے کبھی پامال کیا ہی نہیں، تو وہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ان کو پیدا نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن اسی فکر میں گرمی کے زمانے میں نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک ایک تنکا جسے لوگ خلال کرتے ہیں، سوکھا تنکا، وہ ٹپک گیا سامنے۔ جیسے سامنے ٹپکا، بے خیالی میں آدمی ہوتا ہے نا جب فکر مند بہت زیادہ، زمین پہ کوئی لکڑی مل جائے تو اس کو لے لے گا، کبھی زمین کو خریدنے لگے گا، کبھی لکڑی کو لے کے ایسے سے گھمانے لگے گا، تو وہ حضرت بھی وہ تنکے کو اٹھایا اور اسے ایسے ایسے گھمانے لگے بے خیالی میں۔ اچانک وہ تنکا ٹوٹ گیا۔ اب جب ٹوٹا وہ تنکا تو ان کا خیال بھی ٹوٹا، دیکھا کہ ارے یہ تو میں نے خطا کر ڈالی، یہ تنکا میرا نہیں ہے، نہ جانے کس کا یہ درخت ہے، میں نے بغیر اس کی اجازت کے اٹھا لیا، یہ میری خطا ہے۔ یہ احساس ان پر اتنا غالب ہوا کہ چیخے مار مار کے رونے لگے، حتیٰ کہ بے ہوش ہو گئے، پیشاب ہو گیا، پیخانہ ہو گیا، منہ سے رال ٹپکنے لگی، آنسوؤں کی برسات ہو گئی۔ اس حال میں 1 ہفتہ گزر گیا۔ جانتے ہو 1 ہفتے کے بعد حضرت خضر علیہ السلام آئے، اور انہوں نے آ کر کے اس بندے کو اٹھایا اور کہا مبارک ہو مبارک ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری اس ادا کو اتنا پسند فرما لیا ہے کہ اب پروردگار عالم نے تجھے درجہ ابدالیت عطا کر دیا۔
لہٰذا عزیزو توبہ وہ چیز ہے، استغفار وہ چیز ہے، آپ حضرات سے کہنا یہ ہے کہ اس کو اپنے عمل میں لے آئیے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اگر آپ اس عمل کو کرنے لگتے ہیں پابندی سے تو پھر آپ کا قدم اسی راہ پر ہوگا جس پر اللہ کا انعام ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں سب کو عمل خیر کی توفیق رفیق عطا فرمایا۔ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس شہر میں اور بزرگ جو یہاں تشریف لائے، جن کے ذریعے سے جو ہدایت کا سلسلہ اس علاقے میں جاری و ساری ہوا، آج ان کا خانوادہ یہاں ہے بحمدہ تعالیٰ۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک تعالیٰ انہیں اور ان کی نسلوں کو بھی اپنے اسلاف کے طریقے پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کی نشت ثانیہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، حور گاتی تھی ترانہ، یا حبیبی یا رسول اللہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ۔ وزن تھوڑا سا چل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين آمين آمين۔ الفاتحة۔ یا رب العالمین، درمیان ذکر اذکار محفل پاک منعقد کی گئی، اس کے علاوہ جو شیرینی پیش مولا تو سے بھی قبول مقبول فرما، اور اس کا ثواب ہم سب کے آقا و مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پہنچانے کے صدقۃ خیر، انبیاء مرسلین، ملائکہ مقربین، ازواج مطہرات، اصحاب کرام، خلفائے راشدین، اہل بیت اطہار، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین،
شہدائے صالحین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ارواح طیبات کو پہنچا، اولیاء علی راجپور کی ارواح کو ثواب پہنچا، بالخصوص حاضرین بزم کہ جملہ اعزہ اقربا مرد و زن و خیش و قارب والدین اساتذہ مشائخ جو بھی اس دار فانی سے رحلت کر چکے، مولا ان سب کی مغفرت فرمانا، قبر کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، دشمنان دین کا مکالا فرما، تمام گستاخان رسول شاتمان رسول کو کیفر کردار کو پہنچا دے مولا۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان کی سلامتی عطا فرما، اہل سنت والجماعت پہ قائم دائم فرما۔ الہی ہمیں نمازی و غازی بنا، ہمارے سجدوں میں لذت عطا فرما، ہماری پیشانیاں روشن فرما، ہمارے قلوب منور فرما۔ اے اللہ اپنی ضیاؤں سے ہمارے سینے معمور فرما۔ الہی ہمارا سینہ ہو عشق مصطفیٰ کا مدینہ ہو۔ اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، لاولدوں کو اولاد عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جو بار قرض مبتلا ہیں بار قرض سے سرودوش فرما، کھیتیوں میں کاروبار میں رزق میں خوب برکت عطا فرما۔ یا اللہ ذلت کی زندگی سے بچا، عزت وقار عطا فرما۔ یا اللہ نسلاً بعد نسل پروردگار عالم ہمارے گھروں میں مولا کریم عشق مصطفیٰ کا جام پینے کی سب کو مولا توفیق رفیق عطا فرما۔ اے رب کائنات یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تیری بارگاہ میں تو ہی علیم خبیر مولا، اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل آج ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما لینا، ان کے خالی دامنوں کو مولا بھر دینا، انہیں صاحب مراد فرما دینا مولا۔ یا رب العالمین جن گھروں میں جوان بچیاں ہیں سعید رشتے مرحمت فرما، میاں بیوی کے درمیان خدا نخواستہ اگر جھگڑے ہیں مولا مٹا کر ایک دوسرے کو شیر و شکر بنا دے مولا، جسم و لباس کی طرح کر دے مولا، گاڑی کے دو پہیوں کی طرح کر دے مولا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت و توقیر کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین اگر حیات سے تو مولا ان کا سایہ عاطفت تا دیر دراز فرمانا، اور اگر وصال کر چکے ہیں تو مولا ملے اعلیٰ میں انہیں جگہ عطا فرمانا۔ یا رب العالمین رحم کر کرم کر، ان عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں سے بلائیں دور فرما دے مولا، ان سب کے گھروں میں راحت رحمت برکت نازل فرما، جب تک ہم جئیں تیرے رسول کا گن گاتے رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ حق پہ خاتمہ فرمانا۔ اے اللہ قبر کے عذاب سے ہمیں بھی بچانا۔ اے اللہ جب ہم حشر کی سامانیوں میں ہوتے مولا شامیان رحمت میں جگہ عطا فرمانا۔ اے اللہ جب ہمارے بھی اعمال میزان پہ تولے جائیں تو اے مولا ہماری اسیاں شیاری نہ دیکھنا، تیرے حبیب سے ہماری اس وفاداری کو دیکھنا، اور ان کے رخ انور کے صدقے طفیل ہم سب کی بخشش و نجات فرمانا، جہنم کے عذاب سے بچانا، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا، اور وہ جگہ عطا فرمانا جہاں ہمارا مرشد رہتا ہے۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين واليهود والنصارى والمنافقين۔ اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة حرمك وحرم نبيك المحترم بالجاه والحشر صلى الله عليه وسلم، وفي الآخرة لقاه وشفاة يا الله، وفي الآخرة لقاه وشفاة يا الله، وفي الآخرة لقاه وشفاة يا الله۔ یا رب در خلق تک یگا ہم نہ کنی، محتاج در گداؤ بادشاہ ہم نہ کنی، ایموے سیاہ سفید تبدیز کرم ماموے سفید روسیہ ہم نہ کنی۔ الہی خیر گردانی بلارا ضیافت ہا نگہداری تمہارا، بحق حمد و گسوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ گردان بدخواہان مارا، تباہ گردان بدخواہان مارا، تباہ گردان بدخواہان مارا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ایک ضروری بات یہ عرض کرنی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا ربیع الاول شریف کو آپ تمامی حضرات جلوس محمدی ضرور نکالیں گے، لیکن آپ سب سے کہنا ہے کہ ڈسپلن کو مینٹین رکھیے گا۔ ایسا کوئی عمل نہ کیجیے گا کہ آپ کی طرف لوگوں کی سوچ یہ بنے کہ تو بہت بڑا بدماش ہے، بہت بڑا گنڈا ہے۔ نہیں، آپ اپنے اچھے عمل کو پیش کیجیے، اپنا کردار اچھا کیجیے، اپنا لباس اچھا رکھیے، اور راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو اس کو دور کیجیے، کسی کے راستے کو روکیے نہیں۔ راہگیر اگر چاہے اتنی بھیڑ ہے، اپنی بھیڑ کو ہٹا کے راہگیر کو ضرور راستہ دے دیجیے، بہت بڑا ثواب ہے۔ راستے میں کچھ اگر گرا پڑا ہے اس طرح کا کہ جس سے کسی کو اذیت ہو سکتی ہے، اسے اٹھا کے کنارے لگا دیجیے، بہت بڑا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ خوب غریبوں، مسکینوں، پیاسوں کو پلائیے، سبیلے لگوائیے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن وقت نماز جب آ جائے تو پھر سارا جلوس بند، سارا جھنڈا لپیٹ کر کے سیدھے مسجد میں چلے جائیے، ظہر کی نماز پڑھیے، اگر اور لمبا جلوس ہے تو عصر کی نماز بھی پڑھیے، اور لمبا جلوس ہے تو مغرب کی نماز پڑھیے، اور لمبا جلوس ہے تو عشاء کی بھی نماز پڑھیے۔ اس دن آپ کو اپنی عمل، اپنی عبادت کو دکھانا ہے۔ جلوس اسی لیے نکالا جاتا ہے کہ سال بھر جو آپ کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے، اس کو آپ دکھائیے، شو کیجیے، تاکہ شوکت اسلامی کا اثر ہر کس و ناقص پہ ہو سکے۔ لیکن وہاں تو آپ اپنی حنک اور دھمک دکھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو ایسا مت کیجیے گا۔ کوئی کسی طرح کا غیر مہذب عمل مت کیجیے گا، نعتیں پڑھیے لیکن بھنگڑا ڈانس مت کیجیے، سمجھ گئے آپ؟ معلوم ہو بڑا بڑا وہ اسپیکر لگا کے ناچتے ہیں لوگ، ایسی جگہوں پہ یہ عمل مت کیجیے گا۔ قرآن کی تلاوت کیجیے، نعت پڑھیے، یہ سب اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ امید یہ ہے کہ آپ تمامی حضرات جو ہے شریعت کے مطابق آپ اپنا عمل اور کردار ایسا پیش کریں گے کہ جس سے دوسرے بھی متاثر ہوں، کہ مذہب اسلام کی جو جھلک انہوں نے، جھلکی کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ایک جھلکی ہے۔ آپ کو اپنے مذہب اسلام کی جھلکی دکھانا ہے، تو اس جھلکی کو جو آپ پیش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل کا دروازہ کھل جائے اور وہاں اس کے دل میں بھی شوکت اسلامی آ جائے، اور اس کی زبان پہ بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد بھی آ جائے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو پابند شریعت بنائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق بنائے۔ السلام علیکم۔